अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर में मोहम्मद मालिक। एज वी स्पीक इस्लामाबाद इस वक्त अंधेरों में डूबा हुआ है। तमाम एरियाज इन एंड अराउंड जो हमारा ब्लू एरिया है, डी चौक का एरिया है, F6, F7, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हैं, हर तरफ अंधेरा है। तमाम कमर्शियल प्राइवेट बिल्डिंग्स, उनको बाहर किसी की लाइट नहीं है। और एक तासुर ये है कि शायद आज ऑपरेशन हो, रात को एक बड़ा ऑपरेशन हो, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि ये ऑपरेशन आज नहीं होगा, ये ऑपरेशन कल होगा। कल दोपहर 2 बजे जा रहे हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट, वापस जा रहे हैं, तो इसलिए कल तक ये मौखर किया जाएगा। लेकिन ये इस वक्त की खबर है। कल आपको याद है मैंने 11 बजे खबर दी थी। आज हालात बहुत सीरियस हैं इस्लामाबाद में। शूट टू किल ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, फौज डिप्लॉय हो गई है और उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो गोली चलाएं। अगर कोई शरपसंदी करे, कोई इंतशार का वाक़या हो तो शूट टू किल के ऑर्डर्स हैं। ये बड़े ही एक्सट्रीम सिचुएशन में ऑर्डर्स होते हैं और ख़ास तौर पे फ़ौज को और रेंजर्स को ये ऑर्डर्स मामूली बात नहीं है। क्या हुआ है पिछले 24 घंटों में ख़ास तौर पे कि सब कुछ इतना बदल गया। पहले मैं कल की आपको बात कर लूँ। मैंने कल 11 बजे करीब आपसे एक खबर शेयर की थी कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़र आई है उनको कि आप संजानी चले जाएं, वहाँ पे बैठें। और फिर उसमें 2-3 चीज़ें और थीं। उसमें यह भी था कि एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बन जाएगी और जो इस असीरान है, जिसको खान साहब ने एक शर्त रखा था कि मेरी पहली शर्त यह है, टॉप प्रायोरिटी है कि जितने हमारे सियासी असीरान हैं उनको रिहा किया जाए और छोटे मोटे केसेस गलत बहुत बने में उनको ये कहा गया था कि फेज़ वाइज रिलीज़ कर दिया जाएगा। और उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और तमाम ख़वातीन, उनकी रिहाई भी शामिल थी। फिर क्या हुआ? अचानक आज आपने जो बयानात सुने हैं इंटीरियर मिनिस्टर के, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के, उन्होंने कहा है कि जी आज एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और उसमें एक क्लियर फैसला हो गया कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। और बल्कि आज फिर हमने देखा ललकारें सुनी और वो आओ हम कंटेनर के पीछे नहीं कंटेनर के आगे खड़े हुए। खैर ये ज़बान हम पहले भी देख रहे थे जब वो कहते थे अटक से आगे कोई नहीं आएगा, फिर अटक से लेके वो इस वक्त ब्लू एरिया पे भी आ गए और चाइना चौक पे इस वक्त हैं, जो हार्डली हाफ किलोमीटर होगा जो मेन डी चौक है। बट एनीवे, लेकिन उस पर फिर ये संजानी की बातें सारी कंफर्म हुई। पहले ज़रा सुन लें और ये भी, ताकि मैं उस खबर की बेसिस पे जो कल की खबर हमारी 100% और डॉट थी, उसी पे आपसे एक खबर और आपसे शेयर करूंगा। मेरी इत्तला भी है कि वो गए हैं और डियाला के दरवाजे आज रात को दोबारा खुलेंगे। इत्तला ये है कि इनको पैगाम ये दिया गया है कि देखें, आप शावर मोड तो शायद बहुत मुश्किल है, संजानी में आप लोग बैठें, अपना पूरा धरना दें और एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी भी बन जाएगी और इस ईरान की बात के ऊपर बहुत ज्यादा पेशरफ हो सकती है। लेकिन ये है कि उनको बताया गया है कि एल की इत्तला ये है इंटेलिजेंस एजेंसीज की कि हमें कुछ लोगों के बारे में कंफर्म्ड इत्तला है कि जो इश्तिहारी हैं और कुछ जो अफगान टेररिस्ट हैं, और यह भी हो सकता है कि टारगेटेड ऑपरेशन हो और वो जो उस क्राउड में लोग हैं कुछ, उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज या उठा लें या अगर वो रेजिस्ट करें तो आपको हो सकता है 2-3 लाशें भी कल अगले 1-2 दिनों में सामने आ जाएंगे ये टेररिस्ट हैं जो मारे गए हैं। और उसके बाद बात बहुत ऊपर चली जाएगी। कॉन्सिक्वेंस ये बताए जा रहे हैं कि इंफॉर्मेशन है कुछ लोगों के बारे में जो उस जुलूस में हैं। बच्चा था 16 साल का, जब उससे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, पश्तो में उसने जब जवाब दिया तो मेरे साथ लोग मौजूद थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया तो वो अफगानिस्तान से आया था। ये अफगान शहरी, ये शरपसंद जिनको आपने आगे लगाया हुआ है, रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। एक की मैंने ID चेक करवाई है, वो पता लगा इस्लामाबाद में डकैतियों में मुलव्विस है। ने उनको संजानी में कहा था कि आप वहाँ चले ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। इस सिलसिले में उन्होंने 2 दफा जाके जेल में मुलाकातें भी की। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उनको वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई। हमें अभी तक उसका फाइनल जवाब नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इमरान खान से भी ऊपर की कोई लीडरशिप आ गई जिसने मानने से इनकार किया, मुझे नहीं पता। संजानी का जो स्पॉट है वो वहाँ पे करने की तजवीज़ हुकूमत की तरफ से थी। खान साहब ने उस पर इत्तेफाक किया कि हाँ ठीक है, आप संजानी में कर लें, वहाँ पे धरना देना है। उस तरह से उन पे अमल नहीं हो सका। उनकी तरफ से ये तजवीज़ आई कि आप इस्लामाबाद के सबब में जलसा करें, हम आपको इजाज़त देने पे गौर कर सकते हैं। वो फिर खान साहब के पास हम वो तजवीज़ लेके गए और खान साहब के साथ डिस्कशन के बाद उन्होंने आमादगी का इजहार किया कि ठीक है, हम वहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी ने कहा कि वो डी चौक में ही जाएंगी और लोगों को वहाँ पर ही बैठने का उन्होंने कहा। हमने जो बात की उसको खुद गवर्नमेंट के लोगों ने और बैरिस्टर सैफ ने भी कंफर्म किया कि ये बात हुई है।
پھر آج انٹیریئر منسٹر نے بڑی سخت زبان استعمال کی اور اب انہوں نے ساری چیزوں کو ملبہ، رینجرز جو 3 رینجرز ہلاک ہوئے، ایک پولیس والا ہلاک ہوا جب ان پہ گاڑی چڑھ گئی، اس کا ملبہ بھی انہوں نے بشرا بی بی کو ڈال دیا. سنیں انہوں نے کیا کہا. ایک چیز ان کو کلیئر ہو جائے کہ نہ تو ان کے اس آنے سے کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوگا، نہ ان سے کسی قسم کے مذاکرات ہوں گے. انہوں نے آ کے دیکھنا تھا، دیکھ لیا. اب اگر وہ یہ توقع کریں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے، وہ کوئی صورت نہیں ہے. یہ آج ابھی پی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ پی ایم کا ڈیسیژن ہے، گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے. جو جانی نقصان، جو مالی نقصان ہو رہا ہے پچھلے 2 دن میں ہوا ہے، اس کی ذمہ دار ایک عورت ہیں، وہ ہولی سولی ذمہ دار ہیں. اس ساری کی ساری فساد کے پیچھے وہ عورت ہے. جو ممکن ہوا ہم اس کے اوپر بھی کام کریں گے. یہ بڑا ایک خوفناک سیاسی کرو چل رہا ہے. آپ کو یاد ہے پہلے ایک وقت تھا کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات بار بار دہراتی تھی تو گورنمنٹ کا رویہ بڑا سخت تھا. پھر پی ٹی آئی نے جب یہ کال دی تو پھر گورنمنٹ کا رویہ نرم ہوا اور انہوں نے کہا باتیں کریں، سب کچھ کریں. پھر جب وہ یہاں پہنچ گئے تو پھر گورنمنٹ کا رویہ نرم ہوا کہ چلیے آپ سنجگانی چلے جائیں، سب کچھ. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کی آپ باتیں سنیں، بیرسٹر سیف ہیں، دوسرے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو طے کر لیا تھا، لیکن یہ اب بی بی بشرا بی بی نے فیصلہ کر لیا، آگے جائیں گے. اینڈ سڈنلی گورنمنٹ کا رویہ بالکل سخت ہو گیا. اگین ایک لوپ چل رہا ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ ڈوئنگ، بات ہی نہیں ہوگی اور شوٹ ٹو کل آرڈرز ہیں. ہوا کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا فرق پڑا یہ 3 رینجرز کی جو ہلاکت ہوئی ہے. اور خبر جو میں آپ سے شیئر کروں کہ کل رات یہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی جو اس ملک کے پاورفل لوگ ہی ہیں سارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں 2-3، ان کی بڑی ڈیٹیلڈ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب بات نہیں ہوگی. اور اس کا پہلا سمبل آپ نے دیکھا جب آج جنازہ تھا ان تینوں رینجرز کے جو جوان شہید ہوئے تھے، اس میں وزیر اعظم بھی تھے، اس میں آرمی چیف بھی تھے، اس میں تمام آپ کے اسٹرانگ انٹیریئر منسٹر بھی تھے، باقی لوگ بھی تھے. اور آپ نے اس کی پکچرز دیکھی ہوں گی کہ وہ تابوتوں کو کندھا دے رہے ہیں، آرمی چیف ان کو پرائم منسٹر کندھا دے رہے ہیں. یہ خالی ایک نارمل جنازہ نہیں تھا، یہ آپٹکس تھے اور یہ بڑا کلیئر میسج تھا کہ دس از دا لائن. اور ابھی ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے تھے تو پھر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی آ گئی اور اس میں بڑی سخت زبان ہے. اس میں لکھتا ہے پاکستان کی ناٹ افورڈ any chaos and bloodshed for achieving vested political purposes. یعنی کہ پاکستان نہیں افورڈ کرتا کہ ملک میں افراتفری ہو اور خون خرابہ ہو اس لیے کہ کوئی آپ اپنے سیاسی عزائم پورے کر سکیں. اور یہ جو these acts of violence are unacceptable and highly condemnable. اور یہ جو انتشار پسندی ہے، یہ جو تشدد ہے، یہ بالکل یہ کنڈیمبل ہے اور یہ اب لمٹس ٹیسٹ کر رہا ہے. ریسٹرین کرنے جو ہماری برداشت کی لمٹ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، آپ اس کو کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو میں نے اس لیے شیئر کی ہیں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ کئی بار ہوتا یہ ہے کہ آپ شوٹ ٹو کل آرڈرز وغیرہ آپ دیتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں کہ ڈراوا ہو، لوگ ڈر جائیں. اس بار دیز آرڈرز آر ریئل، یہ ایکچوئل آرڈرز دے دیے گئے ہیں کہ شوٹ ٹو آرڈر. لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہمارے وزیر اعظم کہاں ہیں؟ کبھی ایک وزیر آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے اتنے بڑے مسئلے پہ؟ آج انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جی آئی جی کے اوپر ہم نے ساری بات چھوڑ دی اور اس کو تمام اختیارات دے دیے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پورا ملک ایک کرائسس میں پھنسا ہوا ہے اور اب ایک گریڈ 20 کے افسر پہ ساری ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ اس کو ریزالو کرے گا. پہلے یہ 20 گریڈ کے افسران جو دوسرے تھے، اٹک سے لے کے اسلام آباد تک تو ان کا پورا پریکٹس فیل ہو گیا تھا. خیر وہ بات کی باتیں. اب اسی پہ بات کریں گے کہ ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر، اب کہاں جا رہے ہیں ہم. ہمیں جوائن کیا ہوا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، سینئر پولیٹیشین ہیں، سینیٹر تھے. ہمیں فواد چودھری صاحب نے جوائن کیا، فارمر فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن. فواد السلام علیکم آپ دونوں کو. فواد آپ سے شروع کروں گا. مجھے یاد ہے آپ بار بار ایک بات کرتے تھے میرے شوز میں بھی، باقی شوز میں بھی، کہ پارٹی کے کسی ممبر کرنا چاہیے اور یہ تحریک میں بڑا ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ آئے گی. اور علیمہ خان تو ہمیں لگتا ہے سائڈ لائن ہو گئی ہیں، اب بشرا بی بی انڈسپیوٹیڈ اس کی لیڈر ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ زیادہ پرابلمز ایک دم ہو گئے ہیں. فواد خود پارٹی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ سنجانی طے ہو گیا تھا، خان صاحب نے طے کر دیا تھا، انہوں کا نہیں ڈی چوک پہ جائیں گے. آج گورنمنٹ نے بھی ان کو ٹارگیٹ نموروں انہوں کر لیا کہ بھئی یہی ہر چیز کی ذمہ دار ہیں. کیا
یہ پولیٹیکل انیکسپیرینس ان کا ہے جس سے پرابلمز ایڈ ہو گئی ہیں. پہلے وہ سعودی عربیہ والی لیج اسٹیٹمنٹ آ گئی, اس پہ ان کا سٹانس آیا خان صاحب کا بھی کہ انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن گورنمنٹ اور بہت سے لوگوں نے اس کو پن کیا کہ نہیں یہ سعودی عربیہ کی بات کر رہے تھے. اب یہ چیزیں امین گنڈا پور وغیرہ سارے بڑے کانشیس ہے, وہ اس کو اون اپ نہیں کر رہے کہ سنجگانی نہیں تھا, وہ تو کہہ رہے ہیں ہو گئی ہے بات. آج ٹیلی فون پہ بھی بات کروائی گئی ہے, امین گنڈا پور صاحب کی بیرسٹر صاحب نے کنفرم کیا کہ خان صاحب کی بات کروائی گئی ہے امین گنڈا پور سے بھی. سو اب اگر بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ فیملی کا ممبر لیڈ کرنا چاہیے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس سے تھوڑی سی چیزیں اسپن آؤٹ آف کنٹرول کر رہی ہیں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہی ہیں. دیکھیے مالک, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پورا پہلے ایک لمبا چوڑا جو انٹرو دیا ہے اس میں دیکھیں نا, میری بیرسٹر صاحب سے بھی بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے, لوگوں سے بات ہوئی ہے. یہ جو کہنا کہ خان صاحب سنجانی پہ مان گئے تھے اور بشرا بی بی نہیں مانی, یہ بالکل غلط بات ہے. ایشو اس طرح تھا کہ پہلے بھی کوشش ہوئی تھی اور اب بھی کوشش ہوئی تھی. 3 شرائط تھی. چیف وہ ہم نہیں کہہ رہے, وہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے آج کاشف کے پروگرام میں کہا ہے, وہ کاشف کے پروگرام میں کہا ہے انہوں نے. مالک ایشو یہ ہے کہ میں اسکائپ پہ ہوں, جب آپ بولیں گے تو ظاہر ہے میری آواز بھی آپ کی آواز گڑبڑ ہوگی, سمجھ نہیں آئے گی. آپ نے 20 منٹ ایک بات بولی ہے نا, ذرا تھوڑی دیر صبر کر کے سمجھ لیں گے بات کیا ہوئی. تو انہوں نے یہ کہا کہ پچھلی بار جب جلسہ تھا تو ہم سے صبح 7 بجے ڈیالہ جیل کھول کے کچھ باتیں کی گئی تھی. جب وہ ہم نے جلسہ کینسل کر دیا اور آگے لے گئے, ان میں سے ایک بھی بات پوری نہیں ہوئی. اس بار بھی جب جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ آپ کر لیں تو ہم اتنے دنوں میں پولیٹیکل پریزنرز کو جو ہے وہ کر دیں گے. تو خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ اقدامات نہیں لیں گے تو کیسے جو ہے کوئی اس کے اوپر یقین کرے گا. اور عمران خان نے اور بیرسٹر صاحب نے اور جو بشرا بی بی نے سب نے یہی بات کہی تھی کہ اس کی طرف آپ سٹیپس لے تاکہ ہم ادھر جا سکیں. چونکہ وہ سٹیپس نہیں لیے گئے اور اب بھی نہیں. میں اس بات پہ بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اس وقت نیگوشیٹ کریں تو جی بڑا ہم کمزور لگیں گے. جب ٹی ایل پی جیسی پارٹیاں آ کے کھڑے ہو کے چیف جسٹس پاکستان کی 1.5 کروڑ کے سر کی بولی لگا دیں اور واپس چلے جائیں تو آپ کی عزت کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. لیکن جب ایک پرامن کراؤڈ آپ سے اپنے پولیٹیکل رائٹس مانگنے کے لیے آئے تو آپ کہتے ہیں ان سے نیگوسیشنز جو ہیں وہ بڑی توہین آمیز ہیں. کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. اس ملک میں الیکشن ہوئے, الیکشن میں لوگوں نے مینڈیٹ دیا تحریک انصاف کو, اگلے دن وہ مینڈیٹ چوری کر لیا گیا. اس کے بعد جو جج اینٹی ٹیررزم کا جج جو ہے, پہلے تو کیسز ہی غلط بنے. اینٹی ٹیررزم کے ججز جو تھوڑی بہت بھی میرٹ پہ فیصلے کرتے, ان کے گھروں والوں کو تھریٹ کیے گئے, ان کو اٹھایا گیا. پھر ہائی کورٹ کے ججز آپ کے سامنے ہیں, سپریم کورٹ کو پھر آپ نے ختم کر دیا 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے. تو مجھے آپ یہ بتائیے لوگ کیا کریں جب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ متشدد نہیں ہیں, اگر آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو دیکھیں ہم آپ سے کوئی نیگوشیٹ بھی نہیں کریں گے, ہم آپ کو کچھ دیں گے بھی نہیں. اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو 80 سال کی بزرگ عورت, کینسر سروائیور, وہ جیل میں پڑی ہے, وہ پڑی رہے. اعجاز چودھری 2 دفعہ بائی پاس, 70 سال وہ جیل میں پڑا رہے. ان تمام لوگوں کے اوپر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ سنجانی چلے جائیں, وہاں پہ بیٹھ جائیں, ہمارا دل ہوگا تو ہم کریں گے, دل ہوگا تو نہیں کریں گے. تو دیکھیں نا, یہی تو تلخیاں ہیں, یہی تو مسائل ہیں جنہوں نے آج پاکستان کو یہاں پہ. اور ابھی آپ نے منسٹر صاحبان کی پریس کانفرنس سنی, وہ کہتے ہیں ہم تو گولی مار دیں گے کہ نیگوسیشنز جو ہے وہ کون کرے گا. اتنا توہین آمیز رویہ اس لیڈر کی طرف جس کے ساتھ 70% پاکستان کی عوام کھڑی ہے, تحریک انصاف جو کہ پاکستان کی 2/3 میجورٹی کی نمائندہ ہے, اس کی طرف تو آپ کا یہ رویہ ہے. اور جو متشدد پارٹیاں ہیں, جو سیکٹیرین پارٹیاں ہیں, جو نفرت کا پرچار کرتی ہیں, ان کی طرف آپ رویہ دیکھ لیں. تو یہ ایشو ہے نا مین. تو مجھے مصطفیٰ I want to ask you the same thing. مجھے ایک چیز بتاؤ, اب ایک ایسی گنجل پڑ گیا جو کہتے ہیں نا گارڈین ناٹ بن گئی ہے کہ اس کو کون کھولے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ آ بھی گئے ہیں اسلام آباد میں, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بات نہیں کریں گے بیکاز ہم نے گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ ہمارے سے طے کیا سنجانی اور اس لیے ہم نے راستے کھول دیے. یہ آگے انہوں نے بات بدل دی. اب بیرسٹر سیف اور دوسرے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ایگری کیا. اب بشرا بی بی کچھ اور کہہ رہی ہیں.
اب گورنمنٹ کے جب لوگوں سے آف دا ریکارڈ بات ہے تھی وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں کہتے تھے کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی, ہم ان میں سے کس سے بات کریں, ہم گنڈا پور سے بات کریں کہ ہم بشا بی بی سے بات کریں. اب گورنمنٹ نے ایک ایکسٹریم ہارڈ لائن لے لی ہے کہ بات ہوگی نہیں, شوٹ ٹو کل آرڈرز دے دیے ہیں اسلام آباد کے اندر, اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس باری آرڈرز اصلی ہیں. اب یہاں سے آگے بات کیسے جائے گی, واٹ ہیپنز ناؤ, کیا ہوگا؟ شکریہ مالک بھائی, آپ نے لفظ استعمال کیا گنجل. یہ گنجل آج کے دن تو نہیں پڑا, یہ گنجل 8 فروری کو جب الیکشنز کے ریزلٹ مینیپولیٹ کیے گئے, مینڈیٹ چوری کیا گیا, تو اس کے نتیجے میں یہ گنجل جو ہے مزید گمبھیر ہو گیا. تو اب پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, اس کے اندر ریزرو سیٹس کا فیصلہ کیا گیا, فل کورٹ بیٹھی, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سیٹس تحریک انصاف کا حق ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے باقی دیگر جماعتوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا, یہ گنجل مزید گہرا ہو گیا. پھر اس کے بعد سینٹ کے الیکشنز خیبر پختونخوا کے اندر ہونے تھے, وہ سینٹ کے الیکشنز وہاں پر نہیں کرائے گئے, ایک فیڈریٹنگ یونٹ کو آپ نے سینٹ میں نمائندگی سے محروم رکھا, تو یہ گنجل مزید گہرا ہو گیا. 9 مئی کے اوپر ہر دفعہ بہت سے لوگ بشمول میرے یہ کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے, جو اس میں شامل تھے, آپ بھلے انہیں پروسیکیوٹ کریں, لیکن پروسیکیوشن کے نام پہ پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. اور جب پرسیکیوشن شروع ہوئی پچھلے 1.5-2 سال میں, ہم نے دیکھا کہ صرف پرسیکیوشن ہی ہمیں نظر آئی, تو پھر گنجل اور مزید گہرا ہو گیا. آج جو آپ نے, اور اس میں ایڈ کہ اس میں تو بہت بڑا گند فرینکلی سپریم کورٹ کا بھی ہے کہ اس معاملے کو ایسا لٹکایا ہوا ہے کہ بھائی فیصلہ کر دیں 9 مئی کے لوگوں کا ٹرائل کہاں ہونا ہے کہاں نہیں ہونا, 1.5 سال ہو گیا, وہ پٹیشن بھی وہیں پڑی ہے. نہیں پلیز کنٹینیو. جی بالکل. تو یہ گنجل اب اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں. آج جو 4 رینجرز کے لوگ شہید ہوئے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں. جو پولیس کانسٹیبل کل شہید ہوا, ہمارا بچہ ہے, ہمارا بھائی ہے. 2 لوگ اس وقت تحریک انصاف کے شہید ہو چکے ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں کہ تیسرا بھی ایک ان کا کارکن شہید ہو چکا ہے. یہ سب ہمارے بچے ہیں, دونوں اطراف میں پاکستانی ہیں. اس وقت پارا چنار کے اندر جو صورتحال ہے, 100 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. نہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کو توفیق ہوئی جانے کی اس صوبے کی, نہ وزیر داخلہ کو توفیق ہوئی, نہ وزیر اعظم کو توفیق ہوئی. آج سے 6 دن پہلے 12 جوان ہمارے شہید ہوئے, بنو میں ایک چیک پوسٹ پر اٹیک ہوا. 4-5 دن پہلے ایپیکس کمیٹی بیٹھی, اس نے فیصلہ کیا کہ بلوچستان کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, وہاں پر آپریشن کرنا ہے. 2 فرنٹس پہ اس وقت ہم آلریڈی دہشت گردی کے حوالے سے انگیجڈ ہیں. خیبر پختونخوا میں ایک مذہبی نوعیت کی دہشت گردی سے نبرد آزما ہے ریاست, اور بلوچستان میں ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی دہشت گردی. تو 2 فرنٹس یہ آلریڈی بہت خطرناک فرنٹس ہیں جن کے اوپر ہماری بہادر افواج لڑ رہی ہیں, سیکیورٹی فورسز لڑ رہی ہیں, اور ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی باقی ملک کے اندر وہ ایک کنسنسس نہیں کریٹ ہونے دے رہی کہ جس کنسنسس کی ہماری فورسز کو ضرورت ہے. تو ہمیں جس حد تک جتنی جلدی ہو سکے ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ ہمیں کنسنسس بنانا ہے, ہمیں پولیٹیکل ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا ہے. کیسے ہوگا دیکھیں اب وہ بھی آگے ہیں, وہ بھی 20-25 ہزار لوگ ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, یہ ان کو للکار رہی ہے, وہ ان کو للکار رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے نہیں. تو اب کیا ہوگا؟ شہر بند پڑے ہوئے, لاہور بند پڑا ہوا ہے, the whole country is paralyzed. آج سٹاک مارکیٹ 5000 پوائنٹ گری ہے. I mean it's not a joke going on. یہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے, میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ پہلے جواب دیں, پھر I want to ask Fawad the same question. دیکھیں آگے بڑھنے کا تو طریقہ یہ ہے نا کہ آپ ایکسٹریم پوزیشنز نہیں لیتے, آپ ایکسٹریم پوزیشنز کو اوائڈ کرتے ہیں, اور حکومت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کے پاس نہ حکومت ہونے کی وجہ سے طاقت بھی ہوتی ہے. تو طاقت کا استعمال کرنے سے پہلے حکومت کو تمام جو پیسفل آپشنز ہیں ان کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے. لیکن ہم نے یہاں پر کیا دیکھا کہ حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ آلو برانچ آگے بڑھائے, بجائے اس کے کہ پیسفل آپشنز کو ایگزاسٹ کرے, پرسوں سے لے کر آج تک کی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ لیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم کچل دیں گے, کوئی کہہ رہا ہے ہم داخل نہیں ہونے دیں گے, کوئی کہہ رہا ہے ہم گولی مار دیں گے. تو اس طرح حکومتیں بہیو نہیں کیا کرتی. حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ راستے بناتی ہیں. اب دوسری طرف تحریک انصاف کا فلا یہ ہے کہ وہ بھی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے انگیج ہونے میں ان کو مشکل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہی لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتے پاکستان میں, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں.
تو اس طرح کی صورتحال جب وہ خود بنا دیں گے, ایکسٹریم پوزیشن وہ بھی لے لیں گے, تو دونوں طرف سے پھر راستہ نکالنا مشکل ہوگا. ابھی بھی راستہ نکل سکتا ہے, اور وہ راستہ کیا ہوگا؟ فواد مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں اگر پوائنٹ میکنگ تھا تو پی ٹی آئی نے پوائنٹ پروو کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ اسلام آباد نہیں آئیں گے, 4000 بندے آئیں گے, سارا شہر بند کر دیا, وہ آگے انہوں نے پوائنٹ پروو کر دیا. گورنمنٹ نے کچھ آفرز دی ان کو, فیز وائز ریلیز, بزنس کیے. وہ کیا آپشن, میں پوچھوں کیا آپشن ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس؟ وہ کہ ٹھیک ہے یہ ہم نے پوائنٹ پروو کر دیا ہے, اب ہم چلے جاتے ہیں سنجگانی, اب ہم آپ کا بلف کال کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ یہ 2-3 چیزیں ہم کریں گے, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے پھر ہم واپس یہاں پہ آ جائیں گے, واپس تو چلے گا. تو کیا اس وقت پہلا بلف کال کرنے کا آپشن ہے آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کے پاس کہ نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا, دیکھیں اب آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور اب بھی آپ نے بار بار یہ کہا کہ بڑے سیریس شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز دے دیے ہیں. تو یہ جس طرح مصطفیٰ نے ابھی بات کی, دیکھیں ہم کوئی اسٹالن کے رشیا میں زندہ ہیں یا ہم کوئی نازی جرمنی میں زندہ ہیں؟ یہ کس قسم کی لینگویج ہے جو کہ ہمارے منسٹر صاحبان آ کے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, اور میڈیا کو جو لینگویج فیڈ کی جا رہی ہے. وی آر اے کنٹری آف 250 ملین پیپل. ایسا عجیب و غریب مذاق بنایا ہوا ہے. بیلاروس کا جناب صدر آ گیا ہے جو پوری دنیا کو, پاکستان میں جو بندہ بھی انٹرنیٹ کھول کے دیکھے گا اس کو پتا ہے کہ کراچی کے میئر جتنا اس کا اسٹیچر ہے, وہ ایک پوٹن کا جو ہے وہ جونیئر منسٹر کے لیول کا ہے. پرائم منسٹر ٹائی باندھ کے اور فل فلیج جناب خود پہنچ گیا وہاں پہ, وہ آگے اگلا ٹریک سوٹ میں نکل آیا. نہ ان کو پروٹوکولز کا پتا ہے, نہ ان کو جو ہے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پورے پاکستان کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ بے وقوف ہے, اور جناب ہم تو اس طرح سے بڑے چلاک لوگ ہیں اور ہم کر لیں گے. دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوتا. اگلے کو کچھ رسپیکٹ تو ایکسٹینڈ کریں نا. آج عمران خان نے بتایا, پھر ان کو 3 دن جو ہے وہ آپ نے ڈیتھ سیل میں بند کر دیا ہے اور تنہائی میں بند کر دیا ہے. اس طرح تو دیکھیں یہ جو رویے ہیں یہ سوائے کمپلیکیشنز کے اور کچھ پیدا نہیں کر رہے. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آئی ایگری ود یو, مجھے یہ بتائیں کہ اب ٹاکس کیسے شروع ہوں گی؟ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں, کیا عمران کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ ٹاکس شروع کروا سکتے ہیں کہ اوکے جیسے میں نے کہا پوائنٹ میڈ, آ گئے ہیں اسلام آباد میں, تم نہیں روک سکے, یہ لو یہ ہم پہنچ گئے ہیں ڈی چوک, اب تمہاری بات مانتے ہیں اور بیٹھو, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو سچ بول رہے ہو. کیا عمران کے پاس انیشیٹو نہیں ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انیشیٹو دونوں کے پاس ہے, عمران خان بھی کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیں گورنمنٹ کے لیے بڑا آسان ہے. مجھے صرف آپ یہ بتا دیں 3 ڈیمانڈز ہیں نا کہ جی مینڈیٹ واپس کریں, 26ویں آئینی ترمیم واپس کریں, اور پولیٹیکل پریزنر جو ہیں ان کو آپ ریلیف دیں. اب یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے مجھے آپ بتائیں اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ نے 2 سال رکھ لیا ہے, اب آپ نے کر دیا ہے. اگر یاسمین راشد سے آپ نے کیا اور جو ہے وہ آپ نے ان سے بدلہ لینا ہے؟ کوئی ذاتی قتلوں کی لڑائی ہو گئی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ اور جو اعجاز چودھری 70-75 سال کے لوگ ہیں, 2 بائی پاس ہوئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, بھائی ان لوگوں کو ریلیف دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. بی میگنینمس. آپ نے 20 مہینے سے یہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. عمران خان کو جس طرح سے آپ نے جیل, فارمر پرائم منسٹر کو دنیا میں جو ہے ایسے ڈیتھ سیلز میں رکھا جاتا ہے 2024 میں. اب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بھی کیسز تھے, سب کے اوپر تھے, لیکن اس طرح تھوڑے مہذب دنیا اپنے فارمر لیڈرز کو اور اتنے بڑے لیڈرز کو ٹریٹ کرتی ہے. کہ سب سے پہلے تو دیکھیں ایک ہی پرابلم ہے, اور وہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ کوئی اس کو دینے کو تیار نہیں ہے اس کو وزن. دیکھیں نا یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو عمران خان کی حیثیت کو تسلیم کر لیں گے. نیگوسیشن تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس معاملے میں. کون سا عمران خان کہہ رہا ہے کہ کل شہباز شریف کو نکال دے اور مجھے وزیر اعظم بنا دے؟ عمران خان بھی ایک جو ہے جو بات اس وقت کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ آگے بڑھیں گے اور بالکل جایا جا سکتا ہے سنجانی, کیا پرابلم ہے سنجانی بھی جا کے, لیکن ایک کوئی پریکٹیکل سٹیپس تو لینا ٹورڈز یہ پولیٹیکل پریزنرز کے. نہیں وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کہا تھا ان کو کہ آپ سنجگانی بیٹھیں, ہم پولیٹیکل ایکشن کمیٹی بنائیں گے اور اس میں ہم چیزیں ورک آؤٹ کریں گے اور اس میں ریلیز بھی شروع ہوگی پریزنرز وغیرہ کی. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت دونوں اپنے اپنے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کا جو میری اطلاع یہ ہے کہ ہارش کریک ڈاؤن کل شروع ہوگا جب یہ فورن ڈیلیگیشن نکل جائے گا. اگرچہ آج کی خبریں چل رہی ہیں لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ کل ایک سیریس کریک ڈاؤن ہوگا. سو آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے ہر طرف. اور
ٹھیک ہے کل ہو جائے پرسوں ہو جائے، مالک 2 سال سے کریک ڈاؤن ہی چل رہا ہے نا، یہ تو چلے بڑھ جائے گی انٹینسٹی کم ہو جائے گی. 2 سال سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم بربریت فستائیت ہو رہی ہے وہ سامنے ہی ہے نا، اور اب گولیاں مارنا ہی رہ گیا ہے. وہ بھی آج آپ نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اب گولیاں ہی مار دیں. اب دیکھیں نا ایشو یہ ہے کہ لیکن اتنی مکس میسیجنگ کیوں آ رہی ہے؟ اب بیرسٹر صاحب ایسی بات کر رہے ہیں، اچھا گنڈا پور صاحب وغیرہ دوسرے وہ بالکل خاموش تھے. گنڈا پور نہیں سیف نے کوئی ڈیفرنٹ بات نہیں کی ہے، سیف کی بات آدھی چلائی ہے نا، جب آدھی بات آپ کوئی بھی چلائیں گے تو ایسے لگے گی. سیف نے جو پوری چلی ہے، انہوں نے کہا کہ ہو گیا تھا، پھر بشرا بی بی نے فیصلہ، انہوں نے کہا کہ وہ مان گئے تھے خان صاحب، بشرا بی بی نے فیصلہ بدلا ہے. نہیں خان صاحب اور آپ کے جون سے یہ لیڈرز ہیں سینئر، وہ آف دا ریکارڈ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، اب ہمیں تو خان نے کہہ دیا تھا سنجگانی چلے جائے، اب بی بی کہہ رہی ہیں تو ہم کیا کریں. سو ایک کنفیوژن تو ہے نا مارکیٹ میں. میں آپ کو بتاؤں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، عمران خان میں اور بشرا بی بی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں بالکل ایک ہی پیج پہ ہیں. اور یہ بات مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پچھلی دفعہ بھی چونکہ یہ ہوا تھا، انہوں نے اپنا جلسہ کینسل کیا، انہوں نے آگے لے کے گئے اور تمام جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. تو اب بھی عمران خان کا یہی تھا کہ جو وعدے کی کیا گارنٹی ہوگی. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ نیگوشیشن ٹیم میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی تو ڈالنے چاہیے نا جن کے اوپر تھوڑا آئی وڈ سے کہ ایٹ لیسٹ کنٹروورسی زیادہ نہ ہو. اب پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ایسے تھے اور پی ایم ایل این میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اوپر کنٹروورسی کم ہے، ان لوگوں کو آگے کریں نا، اور وہ لوگ جو ہے وہ نیگوشیٹ کریں تاکہ پتہ ہو کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے، جو زبان دے رہا ہے، یہ پوری ہوگی. تو آئی تھنک وہ ٹیم کے ساتھ بھی ایشو ہے، ٹیم تھوڑی بہتر کر لیں اور یہ اس کی طرف بڑھ جائیں. یہ 100% ریزالویبل ایشو ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ گولیاں مار دیں گے کر دیں گے، اس سے آگے بڑھ کیوں نہیں رہے. مصطفیٰ آپ ڈو یو ایگری وتھ فواد کہ یہ ٹیمز کے کیلیبر کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ دونوں طرف سے شاید جو ٹیمیں نیگوشیٹ کر رہی ہیں وہ اس کیلیبر کی نہیں ہیں؟ آف کورس یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں ایز وی اسپیک اور جو آپ نے منظرنامہ کھینچا ہے، جو آپ نے اپنی انفارمیشن شیئر کی ہے، ہم سب کا بھی یہی خیال ہے کہ بتیاں گل کر دی گئی ہیں اور آپریشن ہوا کہ ہوا، آج رات کو ہو یا علیہ صبح ہو یا کل دوپہر کو. اب اس کے نتیجے میں ہونا کیا ہے؟ آپریشن کا ظاہری بات ہے مقصد یہ ہوگا کہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے، علی امین صاحب کو گرفتار کیا جائے، دیگر جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کیا جائے. اب ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ بس ٹیئر گیسنگ ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے اور کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے ایک ڈفرنٹ سیٹ آف کانسیکوینسز ہوں گے. لیکن جو خطرناک پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک چارجڈ کراؤڈ موجود ہو، ہزاروں کے حساب سے لوگ موجود ہوں، وہاں پر جب آپ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے لیے آپریشن کریں گے تو تھنگس کین آلسو گو ساؤتھ. اور اگر چیزیں غلط سمت میں چلی جاتی ہیں اور وہاں پر بڑا کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے چیزیں کہاں جائیں گی؟ آج گورنمنٹ کے ایک بڑے سینئر وزیر سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے تو جب بشرا بی بی کی ریلیز ہوئی ہم نے کوئی نیا پرچہ نہیں کیا، ہم نے کہا چلے بشرا بی بی کو باہر جانے دیں، یہ گڈ ول جیسچر ہوگا، خان صاحب بھی تھوڑا سا ٹھنڈے پڑیں گے، تو ہمارا خیال تھا کہ یہ چیزوں میں بہتری آئے گی. ہم تو بشرا بی بی کو باہر بھیج کے الٹا پھنس گئے ہیں، وہ تو بہت زیادہ ہارڈ لائن لے کے آ گئی ہیں، اور وہ تو ہم گنڈا پور وغیرہ سے بات کر سکتے تھے، باقیوں سے کر سکتے تھے، ان سے تو بات بھی نہیں کر پا رہے. ہمیں تو ایک ہی ہمارا جو سی بی ایم تھا وہ الٹا پڑ گیا. کیونکہ میں ان سے 2-3 باتیں پوچھا تو ان کا آپ جو سے ہمیں 2-3 سی بی ایم، آپ ہمیں جو 2-3 سی بی ایم اور کہہ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گلے میں پھندا ڈال لیں؟ لٹرلی یہ جواب تھا. دیکھیں آئی ڈونٹ بائی دس تھیوری کہ یہ گڈ ول جیسچر تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد اس وقت بھی تحریک انصاف ایک بہت بڑا جلوس لے کر یہاں پر پہنچے تھے، اور پھر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ 12 ضلعوں والی کہانی تو ایسے ہی تھی، کچھ بیک گراؤنڈ کے اندر کچھ ڈسکشنز ہوئیں جس کے نتیجے میں یہ ریلیف ملا. یہ ریلیف انہوں نے لیا. یہ گڈ ول جیسچر کی تھیوری میں تو بائی نہیں کرتا. ایک پریشر انہوں نے کریٹ کیا، لیوریج انہیں ملا اور انہوں نے وہ ریلیف لے لیا. ابھی بھی مقصد تو یہی تھا کہ ہم ڈی چوک اگر پہنچیں گے تو ڈی چوک ہم پہنچ کر ایک لیوریج کریٹ کریں گے، ایک اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مضبوط کریں گے تاکہ حکومت سے ہم کچھ ریلیف لے سکیں. اب وہ ریلیف ہے کیا؟ دیکھیں آپ نے اس سے پہلے کہ آپ بڑی باتوں کی طرف جائیں، آپ عمران خان صاحب کو، جو جن لوگوں کا نام لیے فواد بھائی نے، آپ ان لوگوں کو کہیں
بھی जेल से बाहर भले मत निकालें, लेकिन जेल के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं आप वहां पर शिफ्ट कर दें. आप एक जेस्चर तो उन्हें दें. आप इलेक्शंस के ऑडिट के ऊपर पहले भी क्या इससे इलेक्शन के ऑडिट के ऊपर बात नहीं हुई? नासिरुल मुल्क साहब ने तहकीक की थी, इमरान खान साहब की मर्जी से नासिरुल मुल्क साहब ने तहकीक की थी, और उस वक्त की हुकूमत नवाज शरीफ साहब की मर्जी से नहीं की थी. तो ऐसा पहले भी हो चुका है. तो इलेक्शन ऑडिट कौन सा एक दिन में हो जाना है या एक महीने में हो जाना है? अगर आप पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन ऑडिट चाहते हैं तो एटलीस्ट टेक 6 months to a year. तो कौन सा आज फैसला वो होता तो है? आपको उसमें नजर नहीं आ हुकूमत रहा. को वो तो अभी मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफन की रिपोर्ट जो आई है ये इसी हफ्ते बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें डिटेल्स हैं. उसमें तो उन्होंने कहा कि जी जो 350 के करीब उज़रदारियाँ हैं इंतखाबी, उसमें से सिर्फ 60 के फैसले हुए हैं. पंजाब में 155 में से सिर्फ 10 के फैसले हुए हैं. और जो ट्रिब्यूनल्स बने थे जिसमें लड़के 4 रिटायर्ड जजेस बिठाए थे, उन्होंने तो एक केस भी नहीं सुना. और सिमिलरली टोटल 23 ट्रिब्यूनल्स में से 7 ने एक फैसला भी नहीं किया. वो तो बिल्कुल ही उसमें तो कुछ नहीं हो रहा. वो तो नथिंग इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट. अभी तो इमीडिएट क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं. एनीवे एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद आके मैं चाहता हूं आप मुझे दोनों ये सजेस्ट करें कि इस इमीडिएट क्राइसिस को इस वक्त डी एस्केलेट करने का तरीका क्या है दोनों तरफ से, इस ब्रेक के बाद. जी वेलकम बैक. ब्रेक से पहले सवाल छोड़ के गया था, क्या इमीडिएट डी एस्केलेशन हो सकती है? मुस्तफा, आपका क्लोजिंग कमेंट, क्या करे इस वक्त दोनों साइड्स के डी एस्केलेशन हो? आवाज ठीक नहीं आ रही. फवाद साहब, सेम क्वेश्चन, क्या इस वक्त इमीडिएट हो कि डी एस्केलेशन हो? बिकॉज बहुत हालात इस वक्त खतरनाक नहश में हैं. देखिए जी, बिल्कुल डी एस्केलेशन हो जाएगी. सिर्फ ये कर लें कि कुछ जिस तरह मुस्तफा ने कहा कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके तरफ इकदामात होने चाहिए. उनको अगर आप भेजना चाहें, उन्हें हॉस्पिटल में भेजें, उन्हें उनके घरों में पैरोल के ऊपर लोगों को रिहा किया जा सकता है. और ये अगले 24-48 घंटे में तो नहीं हो सकता ना? ये 24-48 इसमें कुछ तो टाइम लगेगा. मैं तो बात कर रहा हूँ ये तो एक घंटे में हो सकता है. इसमें क्या प्रॉब्लम है? मालिक है, पैरोल को ऑर्डर ही जारी करना है ना. इंटीरियर सेक्रेटरी ने, पंजाब के होम सेक्रेटरी ने, क्या इशू है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कह रहे हैं कि ये एक इमीडिएट गुडविल जेस्चर हो सकता है? ये इमीडिएट गुडविल जेस्चर होगा. इससे देखिए, इमरान खान जो है उनको फिर जो है वो आप जो बनी गाला में या जहां पे भी आप शिफ्ट करना चाहें, उन्हें पेशावर में या जिधर भी करना चाहें आप उधर उन्हें शिफ्ट करें. और उसके बाद जो है वो आप बाकी चीजों के ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी, आगे चलना शुरू हो जाएंगे. फिलहाल इतना काम तो करना चाहिए ना. देखिए, कोई जाती झगड़े तो नहीं है ना लोगों के साथ, तो इसलिए आप तो बिल्कुल जाती अनाओं की लड़ाइयां तो ना बनाएं. इतना बड़ा मुल्क है और जाती है तो सही, जाती तो बनी भी है. मुस्तफा, सेम क्वेश्चन टू यू. इमीडिएट फवाद साहब का ख्याल है कि ये इमीडिएटली रिलीफ दें प्रिजनर्स वगैरह की और दूसरी चीजें करें और वो संजगानी चले जाएं तो ठीक है, चीजें कुछ बेहतर हो जाएंगी. डीएस, आपका क्या ख्याल है? देखिए, अल्टीमेट जो हल है सोल्यूशन का वो तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं. जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए, जिस तरीके से रिजल्ट्स मैनिपुलेट किए गए, वो तो दूर की बात है ना. मैं तो अगले 48 घंटे की बात कर रहा हूँ. अगले 48 घंटे में देखें, हमें एक और जो चीज जो नजर आ रही है कि एक जिस जमात की हुकूमत है उसके सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल लाताल्लुक होकर बैठे हुए हैं. जरदारी साहब की इस हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई. तो जो जमातों के सरबराहान हैं वो खुद लाताल्लुक होकर बैठे हुए हैं. उन्हें भी बीच में एंट्री डालनी पड़ेगी. अगर तहरीक इंसाफ के लोग, अगर कोई बड़ा सान्या होता है, अगर लोग रेंजर्स के शहीद हो रहे हैं, पुलिस के शहीद हो रहे हैं, तो ये सब पाकिस्तानी है. नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आप को कैसे लाताल्लुक रख सकते हैं? उन्हें भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए. अगर वो इस प्रोसेस को वजन देंगे अपनी शमूलियत के जरिए तो फिर इसका हल निकल सकेगा. लेकिन अगर उन्होंने इसी तरह ही हाथ उठाकर पीछे रहकर उन्होंने खुश रहना है कि हाँ ठीक है, ठुकाई होती रहे हमारे सियासी मुखालफीन की, तो इस तरह मामलात मजीद और खराब हो जाएंगे और बुराई की तरफ चले जाएंगे. तो मेरा ये ख्याल है कि इमीडिएट इस वक्त तमाम हमें डेडलॉक की सूरत हाल का शिकार है. इसके साथ मालिक, मैं ये भी ये कहना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है उसको मौलाना फजलुर रहमान साहब को और महमूद अचरजई साहब को भी बीच में डालना चाहिए. देखिए ना, पहले तो वो तो कहते हैं कि हमने बात करनी ही नहीं, हमें तो गोलियों से नीचे तो उतरे भाई.
دیکھیں سولوشن ہو جائے گا. مولانا فضل الرحمان کو, محمود اچکزئی صاحب کو بیچ میں ڈالیں اور ایک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بات چیت شروع ہو جائے گی اور تھوڑی بات ہو جائے گی. یہ تو That's a very good suggestion. That's a very good suggestion کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نیگوشیٹنگ پارٹیز بڑے لوگ شامل ہوں تبھی بڑے مسئلے حل ہوں گے نا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے گورنمنٹ کا بھی ویو پوائنٹ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمیں جوائن کیا رانا احسان افضل صاحب نے, یہ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر بھی ہیں MNA. السلام علیکم. رانا صاحب کین یو ہیئر می؟ جی آئی کین ہیئر یو. ہاں اچھا یہ بتائیں, اپوزیشنز تو کرتی ہیں دھرنے, اپوزیشن کرتی ہیں احتجاج, گورنمنٹس نیگوشیٹ کرتی ہیں, ٹیمپریچر نیچے لاتی ہیں. یہ کیسی حکومت ہے آپ کی؟ آپ نے کہا ہم نے بات ہی نہیں کرنی. ایک طرف شوٹ ٹو کل کے آرڈرز کر دی ہیں گورنمنٹ نے, دوسری طرف بات کرنے سے بھی انکاری ہے, تو پھر کیسے نیچے آئے گی بات؟ یہ دیکھیں گورنمنٹ کا خدشہ جو تھا وہ ٹھیک نکلا. جو یہ الجہاد اور کفن باندھ کے آئیں گے اور جو ان کا انتشاری جو ایجنڈا تھا وہ آج آپ نے دیکھ لیا. اور دیکھیں وفاق نے جو ہے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, اس نے ریسٹرینٹ دکھایا, جبکہ یہ جو ہے یہ اٹ واز ناٹ وفاق اگینسٹ PTI, یہ وفاق اگینسٹ ایک صوبائی حکومت تھا. صوبائی حکومت کی ریاستی طاقت تھا, اس صوبے کے وسائل کے اگینسٹ تھا. اب دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا ہے مالک صاحب تاریخ میں کہ ایک جماعت جو ہے وہ شیل مارے پولیس کے اوپر, ایک جماعت جو ہے وہ گولیاں برسائے, یا ایک جماعت جو ہے وہ کنٹینرز کو اٹھا کے باہر پھینکے, کرینے منگا کے. تو یہ دیکھیں دس واز, یہ تو وفاق نے ہر لمحے ریسٹرینٹ دکھایا ہے کہ جو ہے کہ ہم کوئی, اور they were looking for bodies, ان کا ٹارگٹ تھا کہ ہمیں کوئی لاشیں ملے, لیکن وفاق نے ریسٹرینٹ دکھایا ہے. لیکن مجھے احسان ایک چیز بتائیے, چلے وہ آگے, آپ ان کو دھکیل دیں گے واپس, آپ ان کو پشاور تک دوبارہ بھیج دیں گے, یہی وکٹری ہوگی نا. 2 مہینے بعد وہ پھر آ جائیں گے. بات تو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی ہونی ہے. ان میں ان کے الیکشن کے ایشوز ہیں, دوسرے ایشوز ہیں, تو گورنمنٹ کیسے چلے گی, ملک کیسے چلے گا؟ چلے وہ کبھی وہ پہنچ جائیں گے, کبھی آپ واپس بھیج دیں گے, تو یہ تو کیٹ اینڈ ماؤس گیم چلتی رہے گی. نہیں مالک صاحب, اس میں جو پوائنٹ ہے نا, جو باٹم لائن ہے کہ اگر ایک صوبہ وفاق پہ دھاوا بولتا ہے صوبے کے وسائل استعمال کر کے اور وہ پہنچ جاتا ہے ڈی چوک, تو کیا پھر اس کے جو ہے وہ ڈیمانڈز مان لی جائیں؟ اور یہ کیا نیا ٹرینڈ آپ نے سیٹ کرنا ہے؟ تو پھر تو اگلی دفعہ پنجاب میں کسی اور کی حکومت ہوگی, وہ وفاق پہ دھاوا بول جائے گا پنجاب کے وسائل استعمال کر کے. تو یہ دیکھیں, یہ تو انہوں نے نئے چیپٹر لکھ دیے ہیں وائلنس کے, یہ ان کے کھاتے چڑھیں گے. جو 4 شہادتیں ہوئی ہیں رینجرز کی, جو 2 پولیس مین شہید ہوئے, یہ اور جو شیلز انہوں نے برسائے, یہ نئے یہ سارا ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. اور وہ دیکھیں اس طرح بلیک میل. چلے اگر آپ کا خیال ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نے حملہ کیا ہوا ہے, تو پھر آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں. گورنمنٹ کو گرا دیں, گورنر راج لگا دیں, وہ طریقے تو ہیں نا. وہ بھی آپ لوگ نہیں کرتے, پھر کمپلین بھی کرتے ہیں, پھر پہلے آپ کہتے ہیں تم آؤ گے, اٹک کراس کرو گے تو یہ ہو جائے گا, وہ آ جاتے ہیں, پھر آپ دھکیل دیں گے. تو پھر آپ لوگ اس کے کانسٹیٹیوشنل یا دوسرے سولوشنز بھی تو ہیں, وہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں وہ کنسیڈر کیے جائیں گے. جس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے, جس طرح انہوں نے دھاوا بولا ہے, اور جس طرح کا وائلنٹ, یہ ایک بڑا وائلنٹ قسم کا یہ پروٹیسٹ تھا جو انہوں نے کیا ہے, اس کے بعد بالکل اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کیا آگے کا لائے عمل ہونا چاہیے. لیکن ریسٹ ایشورڈ, جو انہوں نے دیکھیں عدالت نے بھی منع کیا ہوا تھا, تو گورنمنٹ اپنی رٹ قائم کرے گی, اس عدالتی فیصلے کے اوپر بھی رٹ قائم کرے گی. اور بالکل ہم نے تو کہا تھا سر, عدالتوں نے تو اس ملک میں یہ فیصلے بھی کیے تھے کہ کس تاریخ کو الیکشنز ہوں گے. عدالت کو تو چھوڑیں, وہ جس کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں. مجھے یہ بتائیں, اتنا بڑا یہ کرائسس چل رہا ہے, پرائم منسٹر نے پالیسی سٹیٹمنٹ اس پہ کیوں نہیں دی؟ کیوں کبھی ہم ایک وزیر کو سنتے ہیں, دوسرے کو, اب سنا ہے گریڈ 20 کا افسر سارے فیصلے کرے گا کہ اسلام آباد میں دھرنے کیسے ختم ہوں گے. ویئر از دا پرائم منسٹر؟ جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ اس چیز معاملے کو دیکھ رہی ہے. دا پرائم منسٹر از رائٹ دیر, اور اس چیز کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا تھا آپ سنجانی بیٹھ جائیں, ہم آپ سے بات چیت بھی کر لیں گے, آپ اسلام آباد مت انٹر ہوں.
یہ مان گئے، لیکن پھر اگلے دن پھر یہ دوبارہ آ گئے. اب ان کو ہم پش بیک کر رہے ہیں، اسلام آباد سے باہر بیٹھ جائیں، ہم ان کو جگہ دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا مالک صاحب کہ آپ بلیک میل کریں، آپ وائلنس کریں اور پھر کہیں کہ ہم خوشی منائیں کہ ہم ڈی چوک پہنچ گئے، کوئی آپ نے قلعہ فتح کر لیا ہے، اسکول بند کرا کے، سب کچھ بند کرا کے، کہ آپ ہماری ڈیمانڈز مان لیں. دس کی ناٹ بی الاؤڈ اینڈ اٹ ول ناٹ بی الاؤڈ. اور دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی پالیٹکس کر رہی ہے، آپ لوگ پالیٹکس نہیں کر رہے. کرم کے اندر 86 سے زیادہ لوگ مارے گئے، وہاں تو انٹیریئر منسٹر نے جنازہ نہیں پڑھا، پرائم منسٹر نے نہیں پڑھا، اور واقعات ہوئے، 12 جوان شہید ہوئے، وہاں کسی نے جنازہ نہیں پڑھا. 3 رینجرز کیونکہ پی ٹی آئی کے جلوس میں مارے گئے، اس میں وزیر اعظم بھی پہنچ گئے. میں تو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل کیپٹل میں، اور سن لیں، فیڈرل کیپٹل میں آرڈرز آئے ہیں شوٹ ٹو کل. اگر یہ تمام واقعات کے بعد بھی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں بنتا وزیر اعظم کا کہ وہ قوم سے خطاب کرے، تو پھر کیا بنتا ہے؟ نہیں دیکھیں، آپ نے خرم کی پارا چنار کی بات کی. دیکھیں، اگر سیکٹیرینزم کہیں ہے تو وہ کس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہاں کے لوکل جو معاملات ہیں ان میں صلح کرائے؟ کدھر ہے پروونشل حکومت؟ یہ پروونشل حکومت کا مینڈیٹ ہے. بریک لے لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. یہ اس ملک میں چل رہا ہے، کبھی نیٹ ڈراپ، کبھی وہ ڈراپ. احسان برا تھوڑا، I'm sorry، یہ ٹیکنیکل ہچ میں ٹائم ضائع ہو گیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر اس پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے ایک واضح طور پر کہ کہاں گورنمنٹ کھڑی ہے، کیا ہوا نیگوسیشنز میں، آگے کیا چیز ڈویبل ہے، بجائے یہ پیس میل انفارمیشن، ایک وزیر کہتا ہے دوسرا کی اور بات کرتا ہے. اگر یہ چیز میرٹ نہیں کرتا وزیر اعظم کا پالیسی سٹیٹمنٹ، تو پھر مجھے بتائیں کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، پالیسی سٹیٹمنٹ بھی وزیر اعظم